नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 15 सूरह हदीद। फल्यौमा बस आज, अल्यौमा आज, ला युखज़ु नहीं लिया जाएगा, मिनकुम तुमसे, क्या नहीं लिया जाएगा, फिदियतुन कोई फिदिया, कोई रैंसम, कोई भी फिदिया नहीं लिया जाएगा आज। आज का मतलब कौन सा दिन? कयामत का दिन। वला मिनल लजीना कफरू, और ना ही उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। यहाँ पे कुम कौन है? यहाँ पे दो लोगों का जिक्र है, मिनकुम और फिर वला मिनल लजीना कफर, कफरू और मिनकुम। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं फलियौमा ला युखज़ु मिनकुम फिदियतुन, बस आज नहीं लिया जाएगा तुमसे कोई भी फिदिया। ठीक है, वला मिनल लजीना कफर। तो ये कुम कौन है फिर मिनकुम में? मुनाफिकीन। ना मुनाफिकीन से कोई फिदिया लिया जाएगा, ठीक है, कि तुम इतना दे दो पैसे या इतना माल दे दो या इतना सोना दे दो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा जहन्नुम के अजाब से, नहीं। और ना ही वला मिनल लजीना कफर, और ना ही काफिरीन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात गौर करिए, मुनाफिकीन और काफिरीन, इन दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया गया है ना। मोमिनीन के साथ दुनिया में खड़े रहते थे, साथ साथ रहते थे, लेकिन आखिरत में जो बताया जा रहा है किसके साथ है? मिनल लजीना कफर, ना तुमसे ना कुफार से। ठीक है, और फिर क्या है, मावाकुमुन नारू, तुम्हारा ठिकाना जो है वो आग है। तुम्हारा मावा, मावा किसको कहते हैं? जहां पर तुम रहते हो, जहां पर तुम्हारा ठिकाना है, वो अब आग है। या मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है, दोस्त है। वो बिसल मसीर, और क्या ही बुरा है, बदतरीन है मसीर, ठिकाना। ठीक है, मावा ये भी ठिकाने के लिए आता है, और मसीर, मसीर उस ठिकाने को कहते हैं जिसमें इंसान बार बार लौट के जाता है। ठीक है, जैसे इंसान का घर होता है दुनिया में, लौट कर उसी की तरफ जाता है ना? कहीं भी जाओ, किधर भी किसी के रिश्तेदार के पास कितने भी दिन रुको, या कहीं जॉब के लिए जाओ, लेकिन वापस इंसान कहाँ आता है? मसीर, अपने घर की तरफ, राइट। तो बहुत ही बुरा ये ठिकाना। तो क्या समझ में आता है इन तमाम आयत से? यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात, तो मोमिनीन को नूर दिया जाएगा और मुनाफिकीन को भी दिया जाएगा, लेकिन उनका नूर कैसा होगा? बुझ जाएगा। शुरू में थोड़ा जलेगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन बाद में बुझ जाएगा। ठीक है, तो जो शख्स दुनिया में अल्लाह की याद, नमाज, सदका, कुरान, नेकी के काम जो करता है, राइट, ईमानदारी से करता है, सच्चाई से करता है, सब्र के साथ करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा कर देता है। फिर वो अंधेरों में नहीं होगा क़यामत के दिन। ठीक है, और मुनाफिकीन का हाल क्या बताया जा रहा है? ज़रा तसव्वुर करिए, एक अंधेरी सुरंग है, ठीक है? अब कुछ लोगों के पास टॉर्च है, अब वो भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, राइट? उनके राइट साइड में भी एक टॉर्च है, सामने भी एक टॉर्च लगी है। कैसे जाएँगे? फास्ट जाएँगे ना, जिसके पास रोशनी होगी वो फास्ट जाएगा, लेकिन मुनाफिकीन के पास नहीं है रोशनी। थोड़ी-सी रोशनी में वो क्या देखेंगे? तो क्या कहेंगे, ज़रा हमारा इंतज़ार करो, हम तुम्हारी रोशनी से कुछ हासिल कर लें। लेकिन क्या कहा जाएगा? वापस जाओ। हुँ, तुम्हारे पास वो जो दुनिया में था ना, वहीं जाके तलाश करो, जाओ पीछे। तो फिर वो अंधेरे में रह जाएँगे। फिर एक दीवार खींच दी जाती है, और दीवार के अंदर रहमत, बाहर अज़ाब है, हसरत है, अंधेरा है। तो ये मुनाफिकीन जो है ना, दुनिया में नेकियों के कामों की तरफ तो आते थे, लेकिन दिखावे के साथ आते थे। नमाज़ पढ़ते थे दिखावे के लिए, ठीक है? शोहरत चाहिए था उनको। तो जो धोखा दुनिया में देते थे, फिर वही वहाँ भी क्या होगा उनको? इसी तरह का भुगतना पड़ेगा।
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہمارا ایمان صرف بولنے والا ہے، عمل والا نہیں ہے، تو پھر یہ نفاق ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس طرح سے انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو ان سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایسی ہے نا جیسے کوئی اگر امتحان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فیل ہو چکا ہے، اب وہ کہے مجھے ایک اور دن دے دو تیاری کے لیے، میں اچھے سے تیاری کروں گا۔ اب امتحان تو ختم ہو چکا، ایگزام فنش، اس کے بعد اس کو ملتا ہے ایک دن۔ تو قیامت کے دن کوئی فدیہ، کوئی سفارش، کوئی دوسرا موقع نہیں۔ دنیا وہ جگہ ہے جہاں پہ نور خریدا جا سکتا ہے، اور آخرت وہ جگہ ہے جہاں پر صرف نور کے جو خریدار ہیں وہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جو کرو گے قیامت کے دن وہی پاؤ گے۔ تو اس لیے جو ایمان ہے ہمارا وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، دکھاوا نہیں اس میں، دوغلا پن نہیں، نفاق نہیں، ورنہ پھر دیوار حائل کر دی جائے۔ تو یہ آیات جو ہے نا، یہ ایک دل کو جھنجھوڑنے والی آیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نور کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 16۔ ویسے سورہ حدید کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن اب یہ آیت آپ دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرمایا۔ علم یعنی، کیا نہیں، یعنی، یعنی انا یعنی سے ہے، ٹھیک ہے؟ الآن بھی عربی کا ہی ورڈ ہے۔ الآن کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ابھی۔ ہم نے یہ ورڈ اس میں پڑھے تھے نا سورہ رحمان میں، حمیم الآن، ہے نا؟ تو اس میں وہاں پہ میں کیا بتائی تھی؟ کھولتا ہوا پانی۔ تو آن جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا پانی جو ابھی ابھی بوائلنگ ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو آن میں اب، رائٹ ناؤ، اس کے میننگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یعنی للذین آمنوا، کیا نہیں اب بھی وہ وقت آیا، ابھی ابھی، رائٹ ناؤ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ آیت کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے، ہم سب کے لیے خطاب ہے۔ کیا تمہارے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی 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 نہیں آیا؟ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تخشع جھک جائیں، ڈر جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا جس سے تمہارے دل اللہ کی یاد جب کریں، ذکر کریں، تو تمہارے دل جھک جائیں، ڈر جائیں، خشوع اختیار کر لیں؟ اتنے سے پارے پڑھے ہیں ہم نے، کیا ہمارے دل میں اس طرح کی خشیت پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر پڑھتے ہیں؟ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ ابھی وہ گھڑی نہیں آئی، ابھی وہ موقع نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں، ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے، اور وما نزل من الحق، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے حق سے، جو کچھ بھی حق سے یا حق کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، اس سے تمہارے دل ابھی تک ڈرے نہیں، کانپتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ من الحق سے مراد کیا ہے؟ قرآن، جو کچھ بھی اترا ہے حق سے، مطلب انہیں قرآن سے جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ قصص القرآن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جو شخص تھے، حذیل بن یعد، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت نیک والدین کے اولاد تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ماں باپ بہت دیندار تھے،
خوف خدا رکھنے والے تھے، لیکن جوانی میں حزیل برے لوگوں کی صحبت میں آ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا دل سخت ہو گیا اور وہ کیا ہو گئے؟ ڈاکو بن گئے، ٹھیک ہے؟ قافلوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کا مال چھینتے۔ ایک دن وہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر لوٹنے کے ارادے سے پہنچے۔ جب وہ دیوار کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی۔ اور کون سی آیت چل رہی تھی؟ یہی آیت، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت تیر کی طرح حزیل کے دل میں پیوست کر دی۔ وہ ٹھہر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہاں اے رب، وقت آ گیا۔ وہ واپس لوٹے، توبہ کی، قرآن کو گلے لگایا اور باقی زندگی عبادت، علم دین اور نیکی کے پھیلاؤ میں گزار دی۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اگر دل سچ میں پگھل جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی جو تاثیر ہے نا وہ دلوں کو بدل دیتی ہے۔ ایک آیت ایک ڈاکو کو ولی بنا دیتی ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اور کیا پتہ کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، چاہے ماں باپ کتنے بھی نیک ہوں، چاہے گھر میں کتنی ہی اچھی تربیت کیوں نہ ہو، لیکن صحبت انسان کو کیسے کرتی ہے؟ برے ساتھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ والدین کی جو نیکیاں ہیں نا وہ رائگاں نہیں جاتی، ان کی جو دعائیں ہوتی ہے والد اولاد کے لیے، وہ ضرور کبھی نہ کبھی وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں مشغول ہو کر جو اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی، اس کو نہ بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ تم ایمان والے ہو نا، پھر کیوں غفلت ہے؟ اب بھی تمہارے دل سختی ہے تمہارے دلوں میں، اب بھی تمہارے دل نرمی اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان یہ آیت سنتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک کچوکا لگتا ہے اندر سے، آنکھوں میں نمی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہر انسان کو ضرور دیتا ہے۔ وہ لمحہ انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے جس میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اب مجھے اصلاح کر لینا چاہیے، اب مجھے سدھر جانا چاہیے۔ کبھی کسی کی نصیحت اثر کرتی ہے، کبھی کوئی حادثہ انسان کو بدل دیتا ہے، ہاں؟ کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی رات، کوئی سناٹا، تنہائی، ایسا کبھی نہ کبھی ایسی حالت یا سچویشن آتی ہے کہ انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ ایسے مواقع ضرور آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، تو توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے بھی جھک جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ وہ ہو جائیں جیسے کہ ان لوگوں کی طرح اوت الکتابہ جن کو دیا گیا کتاب، اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں کیا ہوا تھا؟ کتاب دی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ فطالا، تو لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، الامد، کیا لمبی ہو گئی؟ مدت، ان پر مدت لمبی ہو گئی۔ طولا جو ہے نا طول سے ہے، طول کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی، ٹھیک ہے، طویل، لمبے کے لیے آتا ہے۔
تو طول کے ایک اور معنی یہ آتے ہیں کہ کسی پر احسان کرنا. تو اہل کتاب کو کتاب ملی اور ایک لمبا عرصہ گزرا، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. وطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت ہو گئی. تو کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو سخت ہو گئے قلوبہم، ان کے دل. یعنی اہل کتاب کو کتاب ملی اور کتاب ملنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کے دل کیسے ہو گئے؟ سخت ہو گئے. یہاں پہ جو قسط ہے نا، یہ خشیہ کے اپوزٹ میں آیا ہے، اس کا متضاد آیا ہے، یہاں پر استعمال ہوا. ٹھیک ہے. ایک خشوع قلب ہے اور ایک قسوت قلب ہے. تو قسوت قلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ٹھوس ہونا، سنگ دل ہونا. یعنی اہل کتاب کے پاس کتاب تھی، ایک لمبا عرصہ کتاب پڑھاتے رہے، اور پھر کتاب کی جو اصل روح تھی نا، اس کو فراموش کر بیٹھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے فاسقون، نافرمان ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی حدوں سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی. ابتدا میں ان کے دل بھی بہت نرم تھے، ان کے ماننے والے بہت اچھے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اصل پیغام سے دوری پیدا ہو گئی. اصل پیغام کو وہ بھول گئے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو انہوں نے اصل پیغام کو بھلا دیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. دیکھیے یہ جو قسط ہے نا، قاف سین واو اس کا روٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. قسوہ یا قسط یہ صرف اور صرف دلوں کے ہارڈ کے لیے آتا ہے، دلوں کی سختی کے لیے آتا ہے. قرآن میں جب بھی آیا ہے قسوہ یا قاسیت، یہ جو بھی ورڈ آیا ہے نا، قاف سین واو روٹ لیٹر سے، یہ صرف دلوں کے سختی کے لیے آیا ہے. دل سخت ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کتاب ملنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ تخشع قلوبہم، دل نرم ہونا چاہیے تھا، دل جھک جانا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا؟ قسط قلوبہم ہو گیا، دل سخت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. اور پھر ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. پھر ان کے بعد جو آئے کون تھے؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین. پھر جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ کون تھے؟ تبع تابعین. تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ 3 جنریشن، 3 عظیم نسلوں کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لائے، تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو ان کا جنریشن جو تھا وہ خیرن، سب سے بہتر. لیکن دھیرے دھیرے ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد بھی 3 جنریشن اچھی ہیں، سب سے عظیم ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک زمانہ گزر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر دل غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ اللہ کا ذکر سن کے آنسو آتے ہیں، نہ اصلاح ہوتی ہے، نہ جھکاؤ ہوتا ہے، کچھ نہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے کیسے ہیں؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، حدوں سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے حکموں سے نکل گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ کہ دوسروں کی طرح غفلت میں مت پڑو. وقت گزر رہا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کتاب ملی ان کو، انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزار دیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، نصیحت کا اثر ختم ہو گیا.
جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کے مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے جھک جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ ان لوگوں کے جیسا حال ہو گیا ہے جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی اچھی مثال دے رہے ہیں، آگے کی آیت کیا بتاتی ہے؟ اعلموا، جان لو، اعلموا کس سے ہے؟ عین لام میم، علم سے، علم حاصل کر لو، پتہ نہیں ہے تو معلوم کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ یہ تم خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی اگر دل سخت ہو جائیں تو ان کی نرمی کا سامان بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ زمین نرم کیسے ہوتی ہے؟ زمین زندہ کیسے ہوتی ہے؟ بارش سے، ہے نا؟ تو دلوں کی بارش کیا ہے؟ دل اگر سخت ہو جائے تو اس کو نرم کرنے کا کیا ذریعہ ہے پھر؟ ما نزل من الحق، قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی تمہارے بھی اگر دل سخت ہو گئے ہیں تو وہ زندہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی حیات پا سکتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً بیان کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، کیا؟ الآیات، نشانیاں، علامات، تمہارے لیے ہم نے بیان کیے ہیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، تم بات کو سمجھو، یعنی کون سی بات کو سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں، کرنے کے کیا کام ہے۔ اب آپ دیکھیے زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین کا کیا حال ہوتا ہے؟ زمین کیسے ہو جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے؟ ہر طرف سبزہ، گل و گلزار ہو جاتی ہے، پھل پھول نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ زمین ایسی بھی ہوتی ہے جس میں جو نمک والی ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ کیسی ہو جاتی پھر جب بارش ہوتی ہے تو؟ دلدل بن جاتی ہے، زیادہ بو ہو جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، ورسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان کی اپنی نیت اچھی ہو، اس کے اپنے اندر خیر و بھلائی ہو، تو اس کے لیے چند چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں، اس کے زندہ ہونے کے لیے چند چھینٹے، صرف ڈرزلنگ کافی۔ حذیل بن یاد کو ایک آیت کافی ہو گئی تھی، اور کچھ لوگوں کے لیے پورا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، بلکہ ان کی گندگی خرابی اور کھل کر سامنے آتی ہے نا؟ کچھ لوگ قرآن پڑھتے وقت کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں، ان کے اندر خوف خدا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کے بن جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے، ان کا صدقہ خیرات اور بڑھ جاتا ہے، ان کے روزوں کی کیفیت اور اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے بن جاتے پھر؟ بہترین زمین کی طرح ہو جاتے ہیں جو خوب سبزہ ہریالی لاتی ہے۔ اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں ٹھہرتے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کر میری خیر میں، خوبی میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر فساد فسق میں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، کہ ان میں سے کیسے تھے؟ وہ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے
फासिक हैं। अच्छा यहाँ पे गौर करिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कसीरुम। कसीर किसको कहते हैं? मेजॉरिटी, ज्यादातर। ज्यादातर उनमें से फासिक हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुल्लू मिनहुम फासिकुन। कुल्लू का क्या मीनिंग होता है? सब। सब के सब उनमें से फासिक हैं, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि उनमें से बाज अब भी अच्छे हैं। ठीक है, कसीर कहा, कुल नहीं कहा। इससे क्या सबक मिलता है कि जब भी किसी कौम, जमात, ग्रोह, मजहब या खानदान, मुल्क के बारे में बात करना हो तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी ये तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये खानदान ये मजहब के सारे लोग ऐसे ही हैं, कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाज लोग कहते हैं ना जमात के लोग तो सारे के सारे खराब रहते हैं। किसी से भी कितनी भी अदावत हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन उनके अंदर जरूर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ खैर रखी होती है। तो जहां उनकी जो भी खैर है उसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मेजॉरिटी की, कसरत की बात की है, कुल की बात नहीं की है। तो जो जनरलाइजेशन जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता कि सारे के सारे ऐसे हैं, तो सारे की बात कभी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली। अदल क्या होता है? बैलेंस क्या होता है? और ये अदल अपने बारे में भी होना चाहिए और लोगों के बारे में भी। जहां जिसकी खूबी नजर आए तो उसका भी जिक्र करना चाहिए, उसका भी एतराफ करना चाहिए, मानना चाहिए। और जो खराबी है उसको बस उतना ही पॉइंट आउट करना चाहिए कि बस इतनी ही चीज खराब है। क्योंकि देखिए ये भी एक जुल्म है, और जुल्म अंधेरा है कयामत के दिन का। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाती, अल्लाह ताला ने खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर बयान किया है, साफ साफ बता दिया है आयत को। अल्लाकुम ताकिलून, क्यों? ताकि तुम समझो। देखिए ताकिलून जो है ना अकल से है, आइन काफ लाम। अकल किसको कहते हैं? गीट बांधने को। ठीक है, जो पोनीटेल बांधते हैं ना उसको भी अकल अकल कहते हैं। ठीक है, पोनीटेल जो बांधते हैं ना, तो अक्ल क्या होता है? बांधना, गीठ बांधना। इक़ल व तवक्कल, है ना, पहले ऊंट को बांध फिर भरोसा कर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ताकि तुम अक्ल से काम लो, तुम गीठ मान बांध लो। ये बातें जो हो रही है ना, इसको टाइट गिरा लगा दो अपने जहन में, उसको भूलो मत। शिद्दत है यहाँ पे, ताकीद है। लअल्लकुम ताक़िलून। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, बेशक मुसद्दिकीन सदका करने वाले मर्द। ये दरअसल ना मुतसद्दिकीना और मुतसद्दिकात था। ठीक है, और इफ्तियाल में क्या होता है? ता जो होता है वो उसी के जो हम माना जो अल्फाज होते हैं ना, यानी दाल से रिप्लेस हो गया, यहाँ पर ता दाल से बदल गया। ठीक है, इसलिए दाल पर भी तशदीद आ गया। तो बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। देखिए इस सूरे का खास अंदाज देखिए, औरतों का साथ साथ जिक्र है, वरना मुसद्दिकीना में औरतें आ जाती हैं, राइट, सदका करने वाले मर्द में। तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर औरतों का भी जिक्र किया। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि औरतें भी सदका करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे हस्बैंड दे रहे हैं तो हमारा चला गया सदका या फिर इन्फाक हमने कर दिया, नहीं। हमारे पास भी होते हैं ना पैसे, तो हम जरूर उसमें से कुछ ना कुछ अपने तौर पर भी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रज़ुल्लाह क़रज़न हसना, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, व अक़रज़ुल्लाह, और उन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को। कैसा कर्ज दिया? क़रज़न हसना, कर्ज हसना। ठीक है, इससे पहले भी कर्ज हसना की बात हो चुकी है।
बेहतरीन खर्च, हलाल पाक कमाई से। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? युज़ाअफ़ु लहुम, कई गुना, दुगना नहीं, कई गुना करेंगे लहुम उनके लिए, वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए करीम अजर है, इज्जत वाला अजर है। मुनाफिकत खत्म करने का इलाज क्या है? सदका खैरात, ठीक है? इखलास के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना, इससे क्या होता है? मुनाफिकत खत्म होती है। ठीक है? इखलास के साथ यानी सिर्फ अल्लाह के लिए खर्च करने से क्या होता है? इंसान को ये फायदा देता है। तो इन आयत के पहले भी कर्ज हसना की बात हुई और इन आयत के बाद भी कर्ज हसना की बात हो रही। ठीक है, तो कर्ज हसना क्यों दिया जाता है? दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। तो जब दीन के लिए कुछ देने का वक्त आए तो इंसान अपना जो कुछ है, ये नहीं कहा माल सिर्फ, बल्कि जो भी है, माल, वक्त, सलाहियतें, एनर्जी, जहन, तो वो लगाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, साबिकून रहना चाहिए। देखिए, जब इंसान खर्च करता है ना अल्लाह ताला की राह में, तो इससे ही पता चलता है कि असल सच्चा कौन है। क्योंकि इंसान को अपने माल से बहुत मोहब्बत होती है। ये दरअसल ना अमली मिसाल है। जैसे आपको बताया गया अल्लाह की राह में खर्च करो, ठीक है? ये हो गया थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल क्या है? ये देना, अल्लाह की राह में खर्च करना। और जो करता है अमल, वही सबूत होता है ना, ठीक है, कि असल में सच्चा कौन है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक बात और करिए, अजरुन करीम है कहा अल्लाह ताला ने, ऐसे लोगों के लिए कई गुना अल्लाह ताला उसका, जो उसने खर्च किया अल्लाह की राह में, उसका अजर देंगे। और फिर अजरुन करीम भी है, इकराम वाला अजर है, ऐसा अजर जो ऑनर के साथ है, इज्जत के साथ है। इसको है ना ऐसे तसव्वुर करिए, जैसे ऑनर क्या होता है? किसी बच्चे को उसकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री मिलती है, तो वो किस तरह से दी जाती है? स्टेज पर बुलाकर, ठीक है, पूरे सब ऑडियंस के या पूरे पब्लिक के सामने उसको स्टेज पर बुलाकर किस तरह से ऑनर दिया जाता है ना, उसको कहते हैं इकराम, करीम। ठीक है, मसलन किसी को अगर सैलरी देना है, ठीक है, अब तो अकाउंट्स में आ जाती है। तसव्वुर करिए, किसी को अगर सैलरी देना है तो एनवेलप में डालकर, अच्छे से एनवेलप में डाल, उसको सैलरी डालकर, ठीक है, उसको स्टेज पर बुलाकर सबके सामने देते हैं। तो ये क्या है? अजरुन करीम। ठीक है, किसमें इंसान को ज्यादा खुशी होती है? वो हाथ में दे देने से या फिर इस तरह से सबके सामने बुलाकर स्टेज पे देने से? किसमें इकराम है? सबके सामने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलहुम अजरुन करीम, उनको सिर्फ अजर नहीं बल्कि इकराम के साथ, ऑनर, इज्जत के साथ उनको उसका अजर दिया जाएगा, उजरत, सैलरी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुस सिद्दीकून, कैसे हैं? सच्चे हैं, यही सच्चे लोग हैं। और मुनाफिक लोग कौन है? सूरह मुनाफिकून में क्या आता है? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, मुनाफिक लोग झूठे हैं, अल्लाह ताला गवाही देता है। बेशक भी है, लामे ताकीद भी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सिद्दीक की बात हो रही है। सिद्दीक की जमा सिद्दीकून। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और रसूल पर भी ईमान लाते हैं, तो वो लोग हैं सिद्दीकून। सिद्दीक ये जो है ना, इसमें भी मुबालगा है। ठीक है, यानी हमेशा सच बोलने वाला, बार बार सच बोलने वाला। ठीक है, जो नीयत से भी सच्चा हो, अमल से भी करके दिखाए, वो भी, जो हमेशा सच्चाई में पक्का हो, कौल के साथ भी, फेल में भी। ठीक है,
ایمان میں کامل سچائی رکھنے والا انسان صرف زبانی اقرار نہیں کرتا بلکہ پورے دل سے اپنے عمل سے اس کی کیا کرتا ہے، اس کا پروف دیتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو کیا ٹائٹل ملا؟ صدیق، یہی نا، صدیقون کی ہی سنگولر، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، تصدیق کیا تھا، یعنی ان کو سچ کہا تھا، جو بھی کہتے ہیں ہاں سچ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ صرف زبان سے ایمان لانے کا نہیں بلکہ دل سے، دل کی گہرائی سے، پھر اعمال سے بھی اس کو پروف کرنا ہوتا ہے، تبھی یہ صدیق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں باللہ پہلے آیا تاکہ واضح ہو جائے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، پھر رسول پر ایمان لانا، پھر اولئک هم الصدیق، دیکھیں اولئک صدیقون، یہ بھی جملہ ہوتا ہے، وہی سچے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم آیا ہے اور صدیقون کو معرفت کیا ہے، یعنی یہاں پر تاکید ہے، یہ حصر کا اسلوب ہے، زور دیا گیا ہے، یعنی وہی لوگ در حقیقت صدیق ہیں اور کوئی نہیں ہے، وہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ صدیق جو سچے ہوتے ہیں نا، وہ قول کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور عمل کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صدیق قول کیا ہوتا ہے؟ جس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی نیکی کی طرف راہ دکھاتی ہے، یعنی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ان البر یہدی الی الجنتی، اور نیکی کیا کرتی ہے؟ وہ جنت کی طرف راہ دکھاتی ہے یا جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُولَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی لگاتار سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ صدیق قول، قول کے ساتھ سچ بولنے والا، اور جھوٹا اس کے برعکس کیسا ہوتا ہے؟ اور وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ ہدایت دیتی ہے فجور کی طرف، گناہ کی طرف جھوٹ لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ قول سے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے؟ انسان سچ بولتا ہے تو وہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا نام سرچ کرنا ہے سچا انسان کا تو اس کو سچوں کے رجسٹر میں چیک کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ سچ بولنے والا ہے یہاں پر، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے بار 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 تو وہ جھوٹوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز کیا بتاتی ہے ہم کو؟ دیکھیے صدیق کوئی ایک دن میں نہیں بن جاتا، بلکہ وہ عادت بنتی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے رہتا ہے، سچ پر قائم رہتا ہے، پھر وہ صدیق کا مقام پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو ہمیشہ کیا کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ، ہر حال میں، ہر سچویشن میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچائی جو ہے وہ بر کی طرف لے جاتی ہے، بر جنت کی طرف۔ ہم، اور یہ ہو گیا صدیق قول، ٹھیک ہے، زبان سے۔ صدیق عمل کیا ہوتا ہے؟ عملی تصدیق دیکھیے جو انسان سچ بولتا ہے نا، پھر وہ عمل سے بھی اس کو ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سچ بولنے والے جو ہوتے ہیں نا قول کے ساتھ، وہ اپنے ایمان، اپنے وعدے، نیت کو پھر وہ عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس مثال کس کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک؟ تو وہ عملی تصدیق بھی کرتے تھے،
ان کو ایسی نہیں ملا صدیق ٹائٹل. انہوں نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ میں ایمان لایا، بلکہ ہر موقع پر اپنے عمل سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے. چاہے غار سور میں ہو، ہجرت کا واقعہ ہو، معراج کا واقعہ ہو، ہمیشہ انہوں نے تصدیق. جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، زبان سے صرف محبت کا دعویٰ کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن عملی پیروی کیا ہے؟ اس دعوے کو جو کہہ رہے ہیں اس کو عمل سے کر کے دکھانا. اگر تم سچے ہو تو اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو گویا کسی کا عملی طور پر صدیق ہونا کب ثابت ہوتا ہے؟ جب اس کے سارے کام سنت کے مطابق ہوں، ہر چیز میں سنت کی پیروی کرے. ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر وہ چیز کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہر موقع میں آپ کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ آپ کی اطاعت کرتے تھے. جیسے ایک لشکر اسامہ جو تھا نا، جس کو بھیجنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لشکر کے لیڈر جو تھے سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ کو بنائے تھے. بہت چھوٹے تھے، 17 ایئرس کے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے بہت سارے اعتراض کیے کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کو لشکر کا کوئی لیڈر بنا دیجئے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے میں اس کو ہرگز نہیں بدلوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر کیے تھے آپ کی حیات میں، جن جن کو جہاں جہاں جاب دی تھی گورنر کی، ان کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی چینج نہیں کیا، بدلا نہیں ان کو. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے تھے اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے ویسے ہی چلایا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. کیا پتا چلتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اتباع کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی کس طرح سے پیروی کرتے تھے. اسما رضی اللہ عنہ کس طرح سے ہجرت کے سفر میں سپورٹ کیا تھا. بیٹا ان کا کھانا لے کر آتا تھا، رائٹ؟ تو جو غلام تھے فہیرہ، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کھانا لے کر جا رہے ہیں تو پیچھے سے بکریاں چراتے تھے تاکہ وہ نشان مٹ جائے. تو یہ سب کیا تھا؟ اتباع نہیں تھی. یہی ہے نا ٹیسٹنگ لائن، یہی ہے. جو اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نفرت کرے یا اس سے غافل ہو یا پھر اس کو معمولی سمجھے یا پھر اس کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے اخلاص اندر کا، اور دوسری چیز ہے سنت باہر کی. اخلاص اندر یہ بھی سچا ہونا چاہیے، اور سنتوں پر عمل کی ظاہری عمل سے تصدیق. اور جب تک اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر اندر کی سچائی کچھ بھی نہیں. اور جب تک باہر سنت کوئی نہیں ہے تو پھر باہر کی بھی سچائی کوئی نہیں. اولئک هم الصدیقون. حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت والے اپنے سے اوپر درجے والوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسمان کے روشن ستارے کو مشرق یا مغرب کے کنارے پر دیکھتے ہو. یہ ان کے درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا.
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے مقامات معلوم ہوتے ہیں، ان تک تو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انبیاء کے درجے تو سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور رسولوں کی سچائی کی تصدیق کی، یعنی عمل سے ایمان کے ساتھ اس کو سچا کر دکھایا، تصدیق کی اس کو۔ ٹھیک ہے، تو درجات صرف نبیوں تک محدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ مومن بندے ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان اور اپنے سچائی کے ساتھ تصدیق رسالت کرنے والے ہوں گے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ نبیوں کے قریب کے درجے پائیں گے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے۔ فیصلہ ایک ہی چیز کرتی ہے، جس کو مانتے ہو اس کے پیچھے جاتے ہو یا نہیں، ورنہ پھر ماننا کس بات کا مان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، اور شہداء عند ربهم ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ونورہم اور ان کا نور ہے، یہ نور کے مالک ہوں گے، یہ نور والے ہوں گے۔ پیچھے نور کی بات ہوئی تھی نا، نور کیسے ملے گا، تو یہ نور ہے، نور کی پیروی کرنے والے۔ شہداء اللہ کے راستے میں مرنے سے شہید کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شہداء اور کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی چلتا پھرتا گواہ، ٹھیک ہے، عمل کی گواہی دینے والے، ٹھیک ہے، ٹیسٹیفائی کرنے والے اپنے عمل سے۔ عمل کی گواہی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے جب کھاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں یا کھڑے رہ کے پیتے ہیں؟ یہ سب گواہ ہے نا۔ جو ہم فالو کرتے ہیں وہ ایک ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ ایک خاص لائف سٹائل بن جاتا ہے نا۔ تو پھر وہ لائف سٹائل کیا بتاتا ہے؟ اگر ہم سنتوں کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے نمائندے بن جاتے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ تو جو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں پھر ہم گواہ ہیں نا اس کے، ہم شہدا بن گئے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہید ہیں، گواہ ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ملے گا ان کو، یہ نور والے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا، والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے ان تمام آیات سے؟ خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے دل اب بھی نرم نہیں ہوئے، اب بھی نہیں پگھلے ہیں؟ کتنا وقت گزر گیا ہے قرآن سنتے سنتے، نصیحتیں سن کر، وعظ سن کر، تمہارے دل اثر نہیں کر رہے ابھی؟ تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن سے تعلق بڑھانا ہے۔ تو ہم روزانہ قرآن سمجھ کر، ٹھیک ہے، روزانہ تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں، یہ ہمارا روٹین ہونا چاہیے، کیونکہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی چیز کون ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح مردہ زمین کو بارش زندہ کرتی ہے ویسے ہی مردہ دل کو قرآن زندہ کرتا ہے۔ پھر صدقہ دینے والوں کے بارے میں آیا ہے، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں بے شک جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے اور ان کے لیے عزت کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ہے، ایمان کا عملی ثبوت ہے،
صدقہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. پھر صدیقین شہداء کی تعریف، جو ایمان لائے سچائی پر قائم رہے، یہی صدیق ہیں، شہید ہیں، ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے. ہمیں جو عملی جو اپنے اندر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ہمیں احتساب کرنا ہے کہ کن کاموں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کن کاموں سے. دیکھیے روزانہ 1 منٹ ہم اپنے آپ کو بیفور گوئنگ ٹو بیڈ، سونے سے پہلے ضرور دینا چاہیے کہ آج میں نے کون سا کام کیا جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت ایسا فیل ہوا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہے روزانہ. اور ایسا میں نے آج کون سا کام کیا ہے جس سے مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہم روزانہ اپنا احتساب کریں. ٹھیک ہے. قرآن ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے، کتنا ہم قرآن کو سیریسلی لیتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں. ایک حدیث بہت یہ چیز واضح کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہل قرآن کہہ رہے ہیں. اے قرآن والوں، اہل قرآن، لا تتوسدوا القرآن، قرآن سے تکیہ نہ کرو. تتوسدو تکیہ کرنے کو کہتے ہیں، ٹیک لگانا. ٹیک لگانا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو صرف آرام کے لیے یا تکیہ بنانے کے لیے استعمال مت کرو. قرآن کو عزت اور احترام کے ساتھ پڑھو، دل سے اس پر غور و فکر کرو. پھر کیا کہا ہے؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور تلاوت کرو، پڑھتے رہو جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے. یعنی قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھو، صحیح تلفظ سے، تجوید سے، دل سے، تدبر کے ساتھ پڑھو. من آناء اللیل والنہار، کب؟ دن اور رات میں مسلسل تلاوت کرتے رہو. قرآن کو زندگی کا ایک حصہ بنا لو. وَأَفْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ، اور کیا کرو؟ قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ، پڑھ کر سناؤ، اچھی آواز میں، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، دل سے، کانوں سے اس کو محفوظ کر لو. اور کیا کرو؟ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اور تدبر کرو اس میں، یعنی قرآن میں غور و فکر کرو تاکہ کیا ہو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اور اس کا ثواب حاصل کرنے میں جلد بازی نہ کرو کیونکہ اس کا اجر بہت عظیم ہے. یعنی دنیا میں فوراً اجر کے لیے نہ پڑھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا ہماری زندگی میں کیا کیا کہیں گے، کیا مقام ہے؟ فوراً اجر چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی آیت بتا دو جس سے میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، یا مجھے وہ آیت بتا دو جس سے بخار چلا جائے، یا پھر دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے، قرآن اوپر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو اچھے سلک کے کپڑے میں لپیٹ کے بس اوپر رکھ دیے ہیں، سب کے ریچ سے دور، تو اس کا ثواب حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو. تو قرآن صرف مطالعے کی چیز نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ دلوں کی تربیت، دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے، روح کو زندگی دیتی ہے. تو اہل القرآن کون ہے؟ جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں دن رات، تدبر سے، غور و فکر کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور تغنو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں، محبت سے پڑھتے ہیں، اور ثواب کا انتظار کرتے ہیں، ثواب میں جلدی نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بنا لینا. قرآن میں غور و فکر، تدبر اور عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی قرآن کی تعلیم پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے آگے کا کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.